मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं एक नई एपिसोड के लिए, एक नए दिन के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा है। और हम आज एक बार फिर फेथ टीवी के सेट पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने को हैं, इसका ताल्लुक तमाम कलीसिया के साथ है, चाहे वो मुकामी कलीसिया हो, इंटरनेशनल कलीसिया हो। और बहुत सारे सवाल आज तक इस टॉपिक के ऊपर पाए जाते हैं, बहुत सारी उलझनें भी पाई जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ दायकी, यानी गिविंग, दायकी और ऑफरिंग्स को भी हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान खुदा के खादिम जिनका नाम रेवरेंड पास्टर डॉक्टर लियाकत सरफराज साहब है, और इन्होंने हाल ही में मास्टर इन थियोलॉजी मुकम्मल किया है। और उसके अलावा ये जीसस मिशन मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, उनका हिस्सा भी हैं। तो पादी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं दिल की गहराइयों से। शुक्रिया आपके आने के लिए। नाजरीन, इस मौजू पर इससे पहले कि हम गुफ्तगू करें, आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान खुदा, तेरे सामने झुक जाते हैं इस बात का इकरार करते हुए कि तू ही हमारा खुदा, मालिक, खालिक और खुदा हमारा संभालने वाला है। तेरा बेटा यीशु हमारा नजात दहिंदा है और हम उसी के खून से ख़रीदे गए हैं और आज इस काबिल हैं कि खुदा तेरे कलाम की मुनादी करें। ऐ खुदा तेरे नाम का खुदा प्रचार करें। और आज जिस मौजू को लेकर हम यहाँ पर हाजिर हैं वो है दायकी। हम चाहते हैं खुदा तेरी ख़ास रहनुमाई हम पर आए, ताकि खुदा तेरे खादिम के वसीला से हम बहुत सारी बातें सीखें और जो उलझने पाई जाती हैं, कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं खुदा इस मौजू पर, वो भी दूर होती चली जाएं। खुदा हमारे साथ हो, पूरी फेथ टीवी की टीम के साथ हो और हमें बरकत दे और इस्तेमाल कर, यीशु नासरी के नाम से आमीन। जी नाजरीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पादी साहब, अक्सर दायकी का जो मौजू है ये कन्फ्यूजिंग है, और मैं समझता हूँ कि हज़ारों साल से जो कलीसिया है वो कायम की गई है, काम कर रही है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर, इस मौजू के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। और बाज़-औक़ात मुख्तलिफ चर्चेस या डिनोमिनेशंस भी इसमें तज़ाद रखते हैं और बाज़-औक़ात इसकी पूरी तालीम जो है लोगों तक नहीं पहुँचती। तो मैं मलाकी उसका तीसरा बाब और उसकी 7वीं से लेकर 10 आयत के तनाजुर में ये जानना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम सवाल करें, मैं पढ़ देना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए, ताकि वो जान सकें कि हमारा टेक्स्ट क्या है। तो मलाकी 3 बाब 7 से 10 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा, रब्बुल फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो, इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। पादी साहब, हम जानना चाहते हैं, जो हवाला हमने पढ़ा है, बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं कि दायकी की जो तालीम है अब वो सिर्फ पुराने अहदनामा तक महदूद है। हम जानना चाहते हैं इन आयात के तनाजुर में, क्या आज भी इनका इतलाक चर्च पर या कलीसिया पर होता है, या ये वाकई ही बस पुराने अहदनामा की तालीम है? यस, थैंक यू पास साहब। इससे पहले कि मैं पास साहब के सवाल का जवाब दूँ, मैं पास्टर सिसिल जॉन बरकत साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि फेथ टीवी के CEO है, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस एक अहम फरीज़े पर बात कर सकूं। और इस सवाल का जवाब, जो कि वाकई कन्फ्यूजिंग है, लोग डिफरेंट आइडिया रखते हैं इसके बारे में, उसका जवाब दे सकूं, ताकि हम साबित कर सकें कि ये ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाहता हूँ, दायकी टाइट है, सबको पता है कि दायकी अपनी आमदन का जो हम हिस्सा देते हैं चर्च को,
وہ 10واں حصہ اپنی انکم کا دیتے ہیں. دے مین ٹائتھ 10th کا حصہ دیتے ہیں, اور یہی دے یکی کہلاتی ہے. یہ سب سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہیکل کی تعمیر, کاہنوں لاویوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے, سارے انتظام کو چلانے کے لیے خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اسرائیل سے فنڈ اکٹھے کریں جی. تاکہ خیمہ اجتماع کی تعمیر ہو, پھر ہیکل کی تعمیر نو کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ, یہ اس کو ہم فورسفلی ڈیڈکشن نہیں کہہ سکتے, یہ خداوند کا حکم تھا, ایک قانون تھا, ایک لا تھا شریعت کا جو موسیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ آپ اپنی آمدن کا 10واں حصہ ہیکل میں لائیں, اکٹھا کریں اور اس سے انتظامی امور چلیں. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں, ساتھ ساتھ ہم چرچ کا بھی کرتے ہیں. چرچ جو ایماندار کی ایک کلیسیا, جو ایماندار اور ایک ایماندار خاندان کی ہیکل کے برابر ہے. تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, خداوند کے کلام کی وسعت کے لیے, اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنا شیئر چرچ کو دیں, اور تاکہ چرچ گروتھ کرے, خداوند کا کلام ترقی کرے اور لوگ مستفید ہو سکیں. اور ایک ضروری بات اس میں کہ اس میں سارے شامل ہیں. چرچ میں, کانگریگیشن میں ہم سارے شامل ہیں. ایون پاسٹر کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ بھی دے یکی دے, اپنی انکم پہ دے. اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے, دے یکی پہ. اس کی مثال ہے کہ پالوس بھی رسول دیا کرتا تھا, اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اس پہ حصہ دیا. آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے جب جزیے کی بات ہوئی تو پطرس کو بھیجا, جا مچھلیاں پکڑ, اور مچھلیاں پکڑے, اس نے اس کا جزیہ دیا. یعنی یہ اس سے ترقی ہوتی ہے. آپ دوسرا شاگردوں کی بات کریں تو یہودا اکثر یوتی کے پاس جو گتھلی ہوتی تھی وہ خزانہ تھا, پیسے تھے, ہدیہ اکٹھا کرتے تھے, خدا سارے ہدیہ اکٹھا کرتے تھے, اور وہ ساری جماعت کے اخراجات اور انتظام چلتے تھے. اور آج بھی یہی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ ملاکی اگر خاص کر پڑھے, جو ملاکی کو بارے نبوت ملا اسرائیل کے متعلق, وہ ہر بات میں ریزننگ پیش کرتے, جس کا ہر پہلا باب پڑھے تو وہ خداوند سے فرماتے ہیں کہ محبت, کس طرح محبت ظاہر کی, ہم نے کس طرح خداوند کی تحقیر کی, ہم نے کیا کیا. تو خداوند نے ملاکی کو کلام دیا کیونکہ جب وہ آئین سے منحرف ہو گئے, یہ دے یکی نہ دینا آئین سے منحرف ہونا ہے. اسی لیے خداوند نے کہا کہ تم میری طرف رجوع لاؤ اور میں تمہاری طرف رجوع. مور یو ڈیپر ان گاڈ, اتنا ہی خداوند آپ کے ساتھ رفاقت رکھے گا اور آپ کی طرف آئے گا. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے خدا کے کلوزر ہونے کا, خدا کے قریب جانے کا, کہ وہ آپ دے یکی دیں اور اپنا حصہ جو اپنی آمدن کا ہے وہ چرچ کو دیں, تاکہ اس کا کلام اور چرچ بھی ترقی کرے. تو کیونکہ آئین کا مرف, یہ آئین ہے. خاص کر جب میں اس کا کہوں گا کہ آج بھی یہ ضروری ہے, آئین آئے گا, لا ہے, موسیٰ کو دیا گیا, جو خداوند نے دیا وہ لا ہے. آئین سے منحرف ہوئے اور انہوں نے کیا کیا, دے یکی دینا چھوڑ دی. خدا نے اسی لیے ملاکی کو کلام دیا کیونکہ اس میں انتظامی امور میں کوئی کمی آئی. اور جب کیا تو خدا نے ان کو پہلے کہا تم رجوع لاؤ گے تو میں بھی آپ کی طرف رجوع کروں گا. اور اس کے بعد اور پھر انہوں نے کویسچن کیا, ریزننگ بتائی کہ کس بات پہ رجوع کریں. ہم بھول گئے خداوند کے کلام کو, خداوند کی باتوں کو بھول گئے, بھی کس بات سے رجوع کرے. تو خداوند نے جواب دیا کہ کیا کوئی خدا کو ٹھگتا ہے. ان کا کس بات پہ ٹھگتے ہیں ہم, ٹھگتا ہے کہ تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ کس بات میں تجھے ٹھگا. انوسینٹ ہو گئے ہیں, اگنور کر رہے ہیں. یہ انوسینسی نہیں, اگنور کر رہے ہیں, ہر بات کو جانتے ہوئے بھی اگنور کر رہے ہیں
کیونکہ انہیں باوجداد دیتے تھے سب کچھ. اور خداوند نے جواب دیا کہ وہ چیزیں جن سے آپ منرف ہوئے، جو آپ نے لا توڑا، وہ دے یکی اور کیا ہے؟ ہدیہ ہے. کیونکہ دے یکی اور ہدیہ، پس تم ملعون ہوئے. یہ ملعون ہونا یعنی تم یہ نہیں کہ وہ سارے ہی کو دوزخ میں چلے گئے، یعنی وہ ڈارکنس میں چلے گئے، خداوند سے دور ہو گئے، خداوند سے اتنا دور ہو گئے کہ وہ سب کچھ بھول گئے جو خداوند نے جو ان کو لا دیے تھے، تاکہ نہ ہی انہوں نے عمل کیا. اور وہ ملاکی کے ذریعے خداوند نے یاد دلایا کہ آپ کو دے یکی اور ہدیے دینے چاہیے. اب ملعون ہوئے یعنی خداوند سے اتنا دور ہو گئے کہ وہ خداوند کو یہ کلام ملاکی کو بارے نبوت جو دیا گیا ہے ان سے ساتھ ملاکی نے کلام کیا. اب اس کا یہ ہے، اب ملاکی ان کو بتاتا ہے پوری دے یکی ذخیرہ میں لاؤ گے تو کسی بات کی کیا کمی نہیں رہے گی، ذخیرہ بھر جائے گا. انتظامی امور کے لیے بھی، کھانے پینے کے لیے بھی، ہر چیز آپ کے پاس ضروری ہوگی. اور یہ خداوند نے کہا دس از مائی ٹیسٹ، مجھے ٹیسٹ کر کے دیکھ لو، پوری لاؤ اور اس سے میں آپ کو دگنا دوں گا، آپ کے خزانے بھر دوں گا. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمانوں کے دریچے کھول کر برسات برساؤں گا، بلیسنگ ہی بلیسنگ، برکت ہی برکت. اور میں تمہاری خاطر، یہ تو بلیسنگ کس کی ہوگی؟ ان کی، یعنی ان کے خزانوں کی. اب وہ کہتا ہے کہ آپ اگر لاؤ گے، پہلا پھل دینے کا بھی ایک کہا گیا تھا. اگر دیکھا جائے کہ وہ دے یکی نہیں دیتے تھے بلکہ پہلا پھل اور سب گئے تو ان کی 23 اور 30% بن جاتی تھی دے یکی، اتنا وہ دیتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دو گے تو آپ کی فصل بھی ٹھیک رہے گی، یعنی ان کو ٹڈی نہیں لگے گی. آپ نے دیکھا اگر ادھر کتنے جگہ خبریں آپ سنتے ہیں کہ وہاں پہ ٹڈی آ گئی اور فصلیں ساری اجڑ گئی. اب کیا آپ کی فصل بھی نہیں اجڑے گی، آپ کو ٹڈی کو بھی میں ڈانٹ دوں گا کہ آپ کی فصلوں کو کوئی نقصان نہ دیں اور فصل برباد نہ ہو، تاکہ آپ اس کا پورا پھل لے سکیں. اور اسی طرح آپ کے باغات بھی، آپ کے پاکستان بھی کچا پھل نہیں جھڑے گا، یعنی وہ بھی پھل ٹائم پہ لگے گا اور آپ کیا کہیں گے؟ برکت پائیں گے. اور سب سے بڑی برکت جو آج بھی ان کے پاس ہے کہ تم قوموں میں مبارک کہلائے گی کیونکہ تو دلکش مملکت ہوگے، خداوند فرماتا ہے. یعنی اتنی بڑی بلیسنگ ہے ان کو خداوند نے دی. اور بعض ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پار صاحب نے کہا کہ آج یہ لاگو ہے کہ آج ہمیں دینی چاہیے. اس کے لیے میں ایک ریفرنس پڑھوں گا، متی 23 باب کی 23 آیت. آئے ریاکارو فقیو اور فریسیو، یہاں پہ بھی ان کو ڈریس کیا گیا ہے. فقیو فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر تو دے یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتیں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا. اب نیا عہد نامہ فرماتا ہے، خداوند نیا عہد نامی کی تعلیم یہ ہے کہ آپ دے یکی تو دیتے ہو، یہ منع نہیں کیا گیا، دینے کے بارے میں کہا گیا دیتے تو ہو، لیکن آپ اس سے بھی بڑی باتیں یعنی شریعت کی، انصاف کی، رحم کی اور ایمان کی چھوڑ دیتے ہو. یعنی آپ سب کچھ کرتے ہو لیکن خداوند کی باتوں سے خدا کو پیار نہیں کرتے. آپ یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلنا ہے، آپ نے دے یکی بھی دینی ہے اور یہ کرنا ہے. کیوں دے یکی بنتی ہے ہماری؟ کیونکہ یہ قانون ہے جو خداوند نے دیا، شریعت کا قانون ہے. اور ہم جب خداوند نے صلیب پر جان دی تو اس نے سارے شریعت کے قانون کو پورا کیا. ہی از دا اونلی ون جس نے صلیب پر جان دے کر ہماری جان چھڑائی، گناہ کی دلدل میں جب ڈوبے ہوئے تھے، اور ہمیں اس نے آزاد کیا اور آزادی کی شریعت ہمیں دی. اب یہاں پہ جب خدا نے سارے لا شریعت کے پورے کیے تو ان میں یہ بھی ایک آئین تھا، اور اس سے منحرف ہونا ہمارے لیے بھی اچھا نہیں. تو ضرور ہے کہ ہم، لیکن ایک نیا فارمولہ جو خداوند نے ہمیں دیا کہ آپ دیں اور خوشی سے دیں، کیونکہ خداوند خوشی سے دینے والے کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. اس لیے ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ ہدیے ہیں، آفرنگ جن کو کہتے ہیں، منتیں ہیں،
شکر گزاریاں ہیں، سب کے بارے میں خداوند نے ہمیں دینے کو کہا ہے. اگر کیلکولیٹ کرے تو خداوند ایک قسم کا ہمیں 100% بن جاتا ہے ہمارا. کہیں شکر گزاری ہے، کہیں دیا یکی ہے، سنڈے کو آفرنگ ہے، اور سب کچھ ہمیں دینا چاہیے. کسی بات سے بھی کلام نے ہمیں نہیں روکا، لیکن ایک فارمولا خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ آپ نے جو بھی دینا ہے بغیر نہ کوئی دریغ کرنا ہے، نہ کوئی لاچاری کرنی ہے، بلکہ خوشی سے دینا ہے، کیونکہ خوشی سے دینے والے کو خداوند کیا کرتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے. تو اس لیے جب کہ یہ قانون ہے، اور قانون خداوند یسوع مسیح نے کراس پر صلیب پر جان دے کر سارے قانون پورے کیے. ہی از دا اونلی ون جس نے سارے شریعت کے قانون پورے کیے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں دے یکی بھی دینی چاہیے. جی ناظرین، بڑی خوبصورتی سے اور وضاحت سے خدا کے خادم نے جواب دیا ہے، اور اس بات کو ثابت کیا ہے، اور مزید اس کو ٹھوس شواہد سے ثابت کیا ہے کہ دا یکی کا جو دینا کنسیپٹ ہے، یہ ایک قانون ہے، یہ ایک آئین ہے، اور یہ موسمی شریعت سے چل رہا ہے، اور آج بھی ہم پر لاگو ہوتا ہے کہ ہم دا یکی دیں، یا اس کنسیپٹ کو ہم آگے لے کر چلیں، کیونکہ باحوالہ خدا کے خادم نے گفتگو کی ہے. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حوالہ پڑھا گیا، لکھا ہے کہ تاکہ خدا تمہاری طرف رجوع کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی طرف رجوع کرے تو بہت سارے طریقوں میں سے دا یکی بھی ایک طریقہ ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ضرور خدا آپ کے قریب آئے گا، آپ کی سنے گا، آپ کی طرف رجوع کرے گا. پادری صاحب، ابھی آپ آخر میں بات کر رہے تھے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. دوسرا کرنتھیوں 9واں باب اس کی 7ویں آیت میں پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور ہم اس آیت کے تناظر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. لکھا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ پہلی بات یہ کہ خوشی سے دینا کیا ہے، اور ہم کیسے خوشی سے دینے والے بن سکتے ہیں. ایسا بڑا خوبصورت کویسچن آپ نے کیا. اس سے پہلے کہ ہم 6 آیت میں تھوڑی سی دہراؤں گا، کرنتھیوں 9 باب کی 6. یہ ایک بیبلیکلی اصول ہے، پرنسپل ہے کہ خداوند نے جو ہمیں کلام سکھاتا ہے. لیکن بات یہ ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. یہ ایگریکلچر یہاں پہ آ جاتی ہے. اس کا اصول ہے کہ ہم بیج بھی جب ایسے ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ایک پہلے بہت ضروری بات ہے. یہ جو اصول پر سب جو خدا خوشی سے دینے والے کو قبول کرتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوشی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم مسیح کو قبول نہیں کرتے. ہمیں فرٹائل ہونا بہت ضروری ہے. فرٹائل مین جیسے زمین فرٹائل ہوتی ہے، اس پر بیج ڈالے تو وہ پھل لاتی ہے، اور کوئی 10 گنا، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا لاتا ہے. اسی طرح ہم بھی جب تک فرٹائل نہیں ہوں گے، ہمارا دل نہیں کھلے گا، ہم خدا کے کلام کو جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، اس وقت ہم اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ خدا کی خوشی ہمارے نزدیک کیا ہے. سو ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے خداوند کو قبول کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں. جیسا کہ ہم نے ریفرنس پڑھا، آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، رجوع کریں گے تو خداوند بھی آپ کے ساتھ رفاقت رکھے گا، اور تب جا کے یہ اصول آپ پہ فٹ ہوگا کہ تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا. تو دل میں جو ٹھہرایا ہے، جب آپ خداوند میں ہیں تو آپ کلام کے مطابق چلتے ہیں، خداوند کی کمانڈمنٹس کو مانتے ہیں، خداوند کے حکموں پر چلتے ہیں. تو ضرور ہے، تو یہ بھی ایک حکم ہے کہ دل میں جو ٹھہرایا ہے آپ نے، دس از کمٹمنٹ. آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ خداوند یہ مجھے دے گا تو میں یہ کروں گا. یہ کمٹمنٹ ہے آپ کی، اور یہ وعدہ آپ خداوند کے سامنے کرتے ہیں. تو جب اس وعدے کو جب آپ کی بات خداوند پوری کرتا ہے تو آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ بھی جو آپ نے وعدہ کیا ہے، جو کمٹمنٹ کی ہے، اس کو آپ پورا کریں. تو اور وہ خوشی سے ہی پورا ہوگا. یعنی اس میں دریغ یا لاچاری کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں تو جس عورت نے دمڑی چندہ ڈالا،
खुदावन ने उसको बेहतर कहा, जी क्योंकि उसने दिल से डाला और जो कुछ उसके पास था उसने दरेग नहीं किया, कि नहीं सोचा कि वो ये दमड़ी दे के क्या करेगी वो, लेकिन खुदा ने किसको किया, कि कबूल किया, कि उसने खुशी से दिया। तो ज़रूर है कि जब हम कमिटमेंट करते हैं खुदावंद के साथ, वादा करते हैं, अगर खुदावंद अपने वादों में जो सच्चा और आदल है अपने वादे पूरे करता है, जब उसने आपके साथ जो आपने वादा किया पूरा किया, तो आप भी वो वादा पूरा करें और खुशी से दें। लेकिन आप उस वक़्त ही ये जो आपने दिया है वो फैक्टर होगा जब आप खुशी से देंगे। लाचारी से देंगे तो वो ना देना ही बेहतर है। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच पादी साहब। जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत मिसाल पादी साहब ने पेश की है उस बेवा की। असल में खुशी से देना, इसके पीछे जो कंसेप्ट है या इसके पीछे जो कुव्वत काम करती है वो ये है कि हम दरेग ना करें और पूरा भरोसा हम खुदा की उस कुदरत पर करें और खुदा के उस वादे पर करें कि जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। उस दिन जब बेवा ने बहुत ज़्यादा बोया, बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसी ने सब कुछ उस हदिये की थैली में या बॉक्स में डाल दिया। तो हम ज़रूर खुदा के वादे पर यकीन रखते हुए ये ख्याल कर सकते हैं कि ज़रूर उस बेवा ने बहुत ज़्यादा पाया होगा, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये इनकरेजमेंट देता है और ये भरोसा देता है कि ऐसा ही हुआ होगा। अगर आप खुशी से देना चाहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादिम ने बयान की कि ज़रूरी है कि पहले हम यीशु मसीह के मुकाशफा को जानें। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक खुशी जो है हमारे अंदर वो कायम नहीं हो सकती। अगर आप यीशु को जानते हैं, उसको कबूल करते हैं, तो आप बिला झिझक उसके काम के लिए देंगे, आप बेदरेग उसके काम के लिए देंगे, जैसा करंथियों के ख़त में पौलुस रसूल कलीसिया को उभारता है। नाजरीन, हम आगे बढ़ते हैं। पादी साहब, एक बड़ा ख़ास सवाल मेरे जहन में आ रहा है, हम पूछना चाहते हैं। बाज़ औक़ात इस पर भी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जब हमें एक सैलरी मिलती है और ज़्यादातर जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी एक टोटल इनकम होती है जिसे हम ग्रोस इनकम कहते हैं, या फिर हम एक ऐसी इनकम होती है, सैलरी होती है जिसे हम नेट इनकम कहते हैं। नेट इनकम वो है नाजरीन जो कटौती के बाद आपके हाथ में आती है, वो आपकी नेट इनकम है। लेकिन ग्रोस इनकम वो है, सैलरी वो है जो कंपनी की तरफ से आपको मुकम्मल सैलरी आपकी ठहराई गई है। लेकिन कुछ कभी कभी इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल के लिए, अगर आप मैस यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए पैसे की कटौती होती है, उसके बाद नेट इनकम आपके हाथ में आती है। तो पादी साहब, हम जानना चाहते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक या बाइबल के मुताबिक कि हमें दायकी जो है ग्रोस इनकम पर देनी है या नेट इनकम पर देनी है? सर, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये यहीं से आके लोग बाज़ दफ़ा गलती करते हैं। जी, ये कॉमन क्वेश्चन है, एक जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये दायकी के मतलब और गिविंग और सारे जो मैंने आपसे बातें की हैं, इनके मतलब आपके पास विजन होनी चाहिए, कलाम की विजन आपके पास होनी चाहिए। ग्रास सैलरी आपकी वो है जो आपको टोटल मिलती है। मसलन एक बंदे को तनख्वाह ईजी लेते हैं, तनख्वाहदार एक बंदे की 1 लाख तनख्वाह है, अब ये उसकी ग्रास सैलरी है। अब उसको जब काट के, अगर एक गवर्नमेंट मुलाजिम की हम लेते हैं तो उसका कई चीज़ें, ब्लेवन फंड कट जाता है, कई चीज़ें कट जाती हैं, डिडक्शन टैक्स भी काट जाता है जो गवर्नमेंट लेती है, काट के उसके पास जितना इन हैंड आता है, मैं कहता हूँ कि वही काबिले दायकी है आपके लिए, इसलिए कि ग्रास तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। आपके पास तो इनकम आपकी जो बचा है 80,000 या 70,000 या 90,000, जितना भी बचा है, आपकी ग्रास सैलरी, आपकी सैलरी वो है जो आपके इन हैंड आई है, वो उसी से आपने एक्सपेंडिचर करना है, उसी से दायकी निकालनी है, उसी से सब कुछ करना है। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है, अगर आप इस काबिल है तो आप ग्रास पे भी दे सकते। खुदावंद के बहुत से बंदे जिन्होंने ग्रास पे भी दे देते थे। ये डिडक्शन पे डिडक्शन हो जाती है। आई थिंक इट्स अ फोर्सफुल। ये अगर इस पे अगर हम नहीं भी देते कोई ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको अपने जो नेट इनकम जो आपके हाथ में आती है उस पे देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन
میں اس پہ مختلف خیال ہے، لیکن میرے آئیڈیا کے مطابق نیٹ، کیونکہ وہی آپ کی انکم ہے جو آپ کے گھر آتی ہے، اسی سے آپ نے ایکسپینڈیچر آپ کے کرنے ہیں، تو اسی سے آپ نے دائیا کی نکالنی ہے. یہ انکم جو ہے نیٹ ہے، یہ آپ کی انکم ہے، اور اسی پہ آپ نے دائیا کی دینی ہے، اسی پہ آپ کی آگے آفرنگ، شکر گزاری، سب کچھ جو بھی آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اس پہ چلنی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، آپ کے پاس بہت سی، خداوند نے کہا شکر گزاری ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو ہم کرتے ہیں، جو خداوند کی شکر گزاری کسی بات پہ بھی، بلکہ لکھا ہر بات میں خداوند کی شکر کیا کرو. دعا سے بھی، بعض دفعہ چرچ میں لوگ چیزیں بھی دیتے ہیں، گفٹ بھی دیتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. جو بھی آپ دیتے ہیں، لیکن وہ اس کا یہ یاد رکھیں کہ وہ اس کا 10% سے کم نہیں ہونا چاہیے جتنا بھی آپ خداوند کے حضور دیتے ہیں. جی ناظرین، خدا کے خادم نے وضاحت بیان کی ہے، لیکن ہم مزید وضاحت چاہتے ہیں. پادشاہ صاحب، کلام میں لکھا ہے کہ اپنی پہلی پیداوار کے پھلوں سے اس کی تعظیم کرو. پھر اگر ہم گروس سیلری پر دائیکی نہیں دیتے تو پھر یہ جو کنسیپٹ ہے کہ پہلی پیداوار کے جو پھل ہیں، پہلے پھل، اس کا کنسیپٹ کہاں جاتا ہے؟ اور دوسری بات، جو آپ کی سیلری میں سے یا انکم میں سے چیزیں کی کٹوتی ہو رہی ہے، اگر آپ میڈیکل استعمال کرتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ میں جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہی استعمال ہو رہے ہیں. اس تناظر میں اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے جہاں پہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ پہلا پھل، جی، یہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جو اسرائیل دائیکی دیتے تھے شریعت کے مطابق، وہ 10% نہیں بنتی. وہ ساری، وہ پہلا پھل بھی دیتے تھے فصلوں کا، وہ جانوروں پہ بھی دیتے تھے، وہ کوئی چیز بیچتے اس پہ بھی دیتے تھے، جو بھی ان کے گھر چیز آتی تھی اس پہ وہ دیتے تھے. یہ آج بھی ضروری ہے، لوگ دیتے رہے، ادھر بھی فصلوں پہ بھی دیتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں لوگ. چرچ میں گندم بھی دیتے تھے، جی، یہ سب کچھ دیتے تھے. اب پہلا پھل تو آلویز زمین سے آتا ہے، آپ کے پاکستان سے آتا ہے، باغات سے آتا ہے، اس پہ بھی ہمیں دینی چاہیے. لیکن یہاں تک یہ ڈیڈکشن کا تعلق ہے کہ وہ بھی ہمارے بینیفٹ میں جاتے ہیں، لیکن وہ تو آلریڈی ڈیڈکٹ ہو چکے ہیں، اور اس کا بینیفٹ گورنمنٹ لیتی ہے، آپ کی آرگنائزیشن لیتی ہے، وہ بھی اس پہ دیتی ہے. آرگنائزیشن اپنے لیول کے مطابق دیتی ہیں، وہ بھی آگے ٹیکس دیتی ہیں، وہ بھی آگے ڈیڈکٹ کراتی ہیں، سب کچھ ان کی کوئی بھی لائبلٹی ہے. تو ہمیں تو اس چیز سے غرض ہے جو ہمارے ہاتھ آتی ہے، جو ہماری جیب میں آتی ہے. جی ناظرین، بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے وضاحت کی، اور یہ بھی ساتھ بیان دیا ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تو آپ گروس پر بھی دے سکتے ہیں. یہ فیصلہ پیورلی ٹوٹلی آپ پر ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مالی حالات ایسے ہیں یا آپ ٹائٹ ہیں، تو پھر کلام میں یہ شک موجود ہے کہ آپ گروس سیلری پر نہیں، بلکہ آپ جو نیٹ سیلری آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، آپ ضرور اس پر دائیکی دیں. لیکن ان دونوں باتوں میں دینا ضروری ہے. اگر آپ ضرور دیں، چاہے آپ نیٹ پر دے رہے ہیں، چاہے آپ گروس پر دے رہے ہیں، کیونکہ کلام وضاحت کرتا ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے. جی، بہتر ہے اور مبارک، جی، دینے والا مبارک ہے. جی. اکثر دائیکی، ہدیہ جات، شکر گزاریوں کو یکجا کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات لوگ صرف دائیکی دیتے ہیں، یا بعض لوگ صرف شکر گزاری دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فرض ہے وہ ادا ہو چکا ہے. لیکن بائبل مقدس کی تعلیم ظاہر سی بات ہے اس پر مختلف ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دائیکی اور آفرنگ یا ہدیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جی، دائیکی جیسے میں نے کہا، آپ کی آمدنی پہ 10واں حصہ آپ کا پہلے بات ہو چکی ہے، اور وہ چرچ کی، کلیسیا کی گروتھ کے لیے ہے، خداوند کے کلام کی وسعت کے لیے ہے. آفرنگ جو ہوتی ہے، یہ وہ ہے جو ہم سنڈے کو دیتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت، یہ ورشپ سے تعلق رکھتی ہے. زبور اگر آپ 96 کی 8 دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شان ہو، ہدیے لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ. بغیر ہدیے کے اس کی بارگاہ میں آنا خداوند نے منع کیا ہے. یعنی جب آپ آتے ہیں ورشپ میں، تو اس کے بعد جو چندہ اٹھایا جاتا ہے وہ آفرنگ ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے. اس کا دائیں سے کوئی تعلق نہیں. شکر گزاری آپ کی وہ ہے جو آپ، خداوند آپ کو برکت دیتا ہے ڈیو ٹو سم ریزنز. آپ کے کئی پرابلم ہیں، آپ دکھ سے فارغ ہوئے ہیں، آپ
آپ کو کوئی بینیفٹ ملا ہے, آپ کو کوئی ایسا فیملی میں ایونٹ ایسا ہوا ہے کہ آپ خوشی جب کرتے ہیں تو خوشی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور خداوند کی کیا کرتے ہیں, تمجید کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ پہلا تسلنیکی 5 باب کے 18 میں کیا لکھتا ہے, ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرو کیونکہ یسوع مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. خدا کی مرضی بھی یہی ہے کہ ہم ہر بات میں خداوند کا شکر کریں. یہ دعاؤں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, اس میں کنڈیشن نہیں ہے. جب دعاؤں کی صورت میں ہم کرتے ہیں, جب دعاؤں کی صورت میں کرتے ہیں, بندے اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی روٹی کھانا پینا بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک شکر گزاری کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں, یہ ہم بعض دفعہ شکر گزاری, ہدیے, منتیں بات کسی کا کوئی میرا یہ کام خداوند کرے گا, میں یہ کروں گا, یہ کمٹمنٹ میں آتا ہے. تو اب نہیں جب کرتے تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ بہت ہی بری بات ہے. لیکن اس کو ہدیوں کے ساتھ مکس کر دینا, دے یقی کے ساتھ مکس کر دینا, وہ یہ اچھی بات نہیں ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے. کئی لوگ میں نے خود سنا ہے کہ ہم نے 10% رکھ لیا, جب رکھ لیا ہے تو ہم اسی سے فلاں کو بھی دیتے ہیں, فلاں کو بھی دیتے ہیں, فلاں کو بھی دیتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, دے یقی جو ہے دیٹ از ناٹ فار پاسٹرز, دے یقی ناٹ فار اینی ون. دے یقی میں نے اسی لیے کہا کہ پاسٹر بھی کو بھی دینی چاہیے. دے یقی چرچ کی, کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے. اسی میں آپ کلیسیا میں جو پروگرام کرتے ہیں, جیسے چیریٹی کا کرتے ہیں, بیواؤں کی جو خدمت کرتے ہیں, وہ اسی سے دے یقی سے ہوتی ہے. اور آج کل یہ بھی ایک بڑا کیوں لوگ نہیں دیتے, آپ اس کے کویسچن پہ کرتے ہیں کہ جب دے یقی کا یوز چرچ میں اچھا نہیں ہوتا تو لوگ جو کانگریگیشن ہے وہ بعض دفعہ دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں, بھائی ٹھوکر کھاتے ہیں. تو اسی لیے میں ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ اب جو ذمہ داران ہیں, جس میں سینئر پاسٹر صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے, وہ اس بات پہ زور دے کہ یہ جسٹیفائی کرے کہ جو کچھ آتا ہے وہ بھی نوٹ ہے اور جو کچھ خرچ ہوتا ہے وہ بھی ان لائن ہے, تاکہ کلیسیا کو اس کے بارے میں, خاص کر دے یقی کے بارے میں اناؤنس کرے, پتہ چلے, تاکہ کلیسیا فیئرلی اور ہو کے سب کچھ دے. ان کو بھی پتہ چلے, وہ بھی سیٹسفائی, جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ خرچ ہوتا ہے. اگر اسرائیل میں موسیٰ نے خدا کا حکم دیا کہ سب کٹھے کرو تو انہوں نے خیمہ اجتماع تعمیر کیا. پھر آپ کہتے ہیں ہیکل کی تعمیر نو کے لیے داؤد نے خود پیسے ایز اے بادشاہ دیے, یہ تاکہ ہیکل کی کیا ہو, تعمیر نہ ہو. یہ سارے ہی آپ دیکھیں تو یہ اسی لیے کام چلتا تھا. اور ہیکل کی خیمہ اجتماع کی تعمیر کے لیے میرا خیال ہے کہ موسیٰ نے روکا بھی تھا. خروج 36 باب کی 5-6 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ روکا بھی تھا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو گیا ہے, اب خیمہ میں کہہ دو کہ کوئی کچھ نہ دے. تو وہ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آنے دو جو آتا ہے. تو یہ آنے والا کام نہیں ہے. دے یقی از دا آنیسٹ کلیکشن, اور آنیسٹلی اگر استعمال ہوگی تو لوگ کھل کے دیں گے. جی ناظرین, بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم نے جواب دیا ہے اور ہمیں اس بات کا ادراک حاصل ہوا کہ دے یقی فرق ہے, ہدیے فرق ہے, اور اس پر بھی ہم آنے والے پروگرام پر مزید گفتگو کریں گے اور خیرات کو بھی دیکھیں گے, ہدیوں کو بھی دیکھیں گے, چندوں کو بھی دیکھیں گے اور دے یقی کو بھی دیکھیں گے. اس سلسلے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور آنے والی ایپیسوڈ میں ہم مزید اس کے اوپر, گیونگ کے اوپر, دے یقی کے اوپر مزید تعلیمات حاصل کریں گے. آج ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, خدا کے خادم کا شکر ادا کرتے ہیں. دیکھتے رہیے فیتھ ٹی وی, اس کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پروگرام سے مستفید ہوں. خداوند آپ کو برکت دے.